हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा खान। वेलकम टू वकील ऑनलाइन एट RNN। नाजरीन, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करने वाले हैं बेलेबल कंडीशंस की। आज हम बात करने वाले हैं नॉन बेलेबल प्रोसीजर्स क्या होते हैं, बेलेबल प्रोसीजर्स क्या होते हैं। अगर किसी को संगीन जुर्म में उम्र कैद सज़ा सुना दी जाए या 10 साल से ज़्यादा कैद सुना दी जाए तो क्या वो बेल ले सकता है? क्या कोई ऐसे मौक़े उसके लिए मौजूद हैं कवानीन की नज़र में कि वो बेल ले सकता है या नहीं? या जिन पर पर्चे होते हैं उनके लिए बेल लेना कितना आसान है या बेल लेना शायद मुश्किल है? और जिनकी बेल कैंसिल हो जाए क्या उनके लिए भी फर्दर अपॉर्चुनिटी है कि वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा एक और बेल के लिए? तो चलिए आगे जानते हैं। बहुत से सवालात हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मिस्टर इब्राहिम मिन्हास फ्रॉम मिन्हास लॉ एसोसिएट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं? फाइन, थैंक यू। इब्राहिम, जैसे कि आपने जाना कि इंट्रोडक्शन में मैंने नाजरीन को भी बताया कि आज हम बेल के बारे में बात करेंगे। बेल हो सकती है या नहीं हो सकती, किस तरह होती है, क्या तरीके हैं। तो ये बताइए सबसे पहले बेल से मुराद क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि आज के सेगमेंट को ना आई विल ट्राई टू कीप मोर ऑफ अ डिस्कशन सेशन, श्योर। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन से निकल के हम कोशिश करेंगे कि इसमें डिस्कशन हो, क्योंकि बहुत से लोग हैं। बेल एक ऐसा एक एलिमेंट है ना जो मेरी नज़र में लोगों को जितना डीपली पता हो उतना बेहतर होता है, और एक इट्स ऑल्सो अ मैटर ऑफ राइट इन सम सर्कमस्टेंसेस। नाकाबिल ज़मानत क्या होती है, या नॉन बेलेबल तरीका, या किसी पर अगर नॉन बेलेबल हम कहते प्रोसीजर चल रहा है या उस पर स्टैंप आ गई, इस बात की फैसला हो गया कि ये नॉन बेलेबल है, तो वो क्या होता है? देखिए, कुछ केसेस में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस लगते हैं, कुछ में बेलेबल ऑफेंसेस लगते हैं। नॉन बेलेबल को हम संगीन हीनियस ऑफेंसेस कह सकते हैं। हीनियस जिसके अंदर 302 हो गई, उम्र कैद की सजाएं हैं, 10 साल तक की सजाएं हैं। इवन बड़े जुर्म, कत्लो गारत आ गई, जिसमें रेप केसेस आ गए, जिसको हम GBV, उसके अलावा कोर्ट्स भी हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस की। उसके बाद डिफरेंट जो कि हमारे माशरे में हीनियस ऑफेंसेस हैं, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। बट मैं इतनी ही बात करूँगा कि हीनियस ऑफेंसेस जो हैं उसको हम फिर कुछ दफ़ात लगती हैं, जिन दफ़ात के अंदर ऑब्वियसली जब हम देखते हैं चीज़ों को तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं। कुछ सर्कमस्टांसेस में बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं कि जुर्म है लेकिन ट्रायल के अंदर बंदे को उस चीज़ का इतना एज मिल जाता है कि उसको बेल मिल जाती है कि वो बंदा जेल में नहीं होता। वो बंदा जो है वो अपना ट्रायल फेस कर सकता है जेल से बाहर रह के, तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अब जिसके अंदर हम जो हमारा CRPC का एक चैप्टर है जिसके अंदर 496, 497 और 498 इसके अंदर जो है वो हम इनको मद्देनजर रखेंगे। ये 3 चीज़ें जिस पे हम आज ज़्यादातर बात करेंगे, करने वाले हैं। बिल्कुल। और बेहतर है कि ऑब्वियसली इन तीनों के अंदर जो क्लॉजेस हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, वो लोगों तक एक्सप्लिसिट तरीके से पहुंचाई जा सके। तो इब्राहिम, ये बताइए कौन कौन से शराइत है जिन पर बेल दोबारा हो सकती है? देखें, जब एक बंदा है, फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह से कहता हूँ कि एक बंदे ने ना ऑफेंस तो कर दिया, उसने जुर्म कर दिया। जुर्म करने के बाद किसी भी वजह से, हाँ उस बंदे की ज़ाती अपनी वजह से नहीं, वो बंदा आ भी रहा है जेल में तो बाकायदा पेश हो रहा है, लेकिन गवाहान का मसला, गवाहान जो है वो टाइम पर नहीं आ रहे, या कोई ऑब्वियसली कोर्ट का प्रोसीजर है, कोर्ट का प्रोसीजर वैसे सही चलता है, लेकिन ये कि गवाहान के ऊपर मैं बात करूँगा, अगर गवाहान है या और जो प्रोसीजर के अंदर जो हमारे पास मेजर एलिमेंट्स है, अगर उसके अंदर इशू आ रहा है और वो बंदा जेल में, तो वो 1 साल के बाद दोबारा बेल फाइल कर सकता है। और उस बेल के अंदर उसको बेल मिल भी जाती है कि जी ऑफेंस किया उसकी, देखें ताहयात तो कोई जेल में नहीं ना रहता, जेल में भी ऑब्वियसली जो सजा है वो सजा काटनी है, लेकिन जब ट्रायल का फैसला नहीं हो रहा, प्रोसीजर के अंदर कोई मसला है, गवाहान के अंदर कोई भी बीट एनीथिंग, तो उस सारे सिनेरियो के अंदर फिर जो है वो बंदा दोबारा से बेल फाइल कर सकता है, और उस बेल के अंदर जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से दोबारा से बेल मिल सकती है बगैर किसी इशू के, क्योंकि वो ये कहेगा कि जी देखिए मैं तो अपनी सजा काट रहा हूँ, मेरे यहाँ पर प्रोसीजर पूरा सही तरह से अडॉप्ट नहीं हो रहा, मेरा प्रोसीजर जो है वो स्लो चल रहा है, तो मैं अंदर क्यों बैठा हूँ। इस बेस के ऊपर आके तो कोर्ट जो है वो बेल ग्रांट कर देती है उस बंदे को। तो इसको बेसिकली कहते हैं दोबारा से जो है बेल देना।
اس کے اندر پھر 496 کی جو میں بات کر رہا تھا وہ میٹر آف رائٹ ہوتا ہے بیل کا. میٹر آف رائٹ مطلب کہ جیسے 420 ہے فار ایگزامپل. اب وہ offense تو ہے, جرم ہے, لیکن اس کے اندر وہ نان بیلیبل ہے, تو ایز میٹر آف رائٹ جو ہے وہ بندے کو 496 جو ہمارا ایک ہے اس کے اندر ایز میٹر آف رائٹ بندے کو بیل مل جاتی ہے, وہ میٹر آف رائٹ بیل لے لیتا ہے. تو یہ جو ہے اٹس آل اباؤٹ, یہ ایک طریقہ ہے. جی. تو ابراہیم یہ بتائیے, اگر کسی کو عمر قید کی سزا سنا دی جائے یا اگر کسی کو 10 سال کی سزا سنا دی جائے تو کیا ان کے لیے بیل والا پروسیجر یا بیل والی آفر موجود ہے قوانین کی نظر میں؟ جی, یہ آپ کا بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں کچھ سرکمسٹانسز, جیسے میں نے اسٹارٹ میں بات کی سرکمسٹانسز نکال کے, کوئی بچہ ہے جووینائل, رائٹ, ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا کہ جو بچے ہوتے ہیں اگر وہ کوئی جرم کر رہے ہیں یا تو وہ معاشرے کی کسی باتوں میں آ کے کریں گے یا وہ جذباتی پن میں کریں گے. بچہ ہے, کتنا ذہن ہوگا بچے کے پاس, ایک تو یہ سنری. دوسرا یہ کہ اگر بندہ سکھ ہے, مطلب بیمار ہے یا اس کو کیسی بیماری ہے, مینٹلی انسین ہے, مینٹلی انسین پرسن کا تو ساؤنڈ مائنڈیڈ نہیں ہے, تو جو بندہ ساؤنڈ مائنڈیڈ ہے ہی نہیں تو اس میں بھی آبویسلی آئے گا. پھر یہ کہ اگر کوئی خاتون ہے, عورت ہے, عورت کو بھی آبویسلی جو ہے وہ مل سکتی ہے. اچھا, یہ پردہ نشین کا بھی کوئی ہے نا, پردہ نشین عورت ہے اگر اور وہ نہیں آ سکتی یا کچھ ایسے بھی معاملات نہیں, اس کے لیے آبویسلی ہم دیکھیں کورٹ کے اندر کچھ سٹیپس فالو کر سکتے ہیں جس میں اس کے پردے کا خیال کیا جائے. جی جی بالکل, جیسے سرٹن وہ کرائٹیریا نہیں کورٹ میں اور کسی کو آنے دیا جائے گا, اس کی پرائیویسی کا خیال رکھا جائے گا, پرائیویسی کو مد نظر رکھا جائے گا, یہ ہے. لیکن وہی میں نے کہا نا کہ دیکھا جائے گا کہ کیا یہ مینٹلی انسین تو نہیں ہے, کیا یہ بیمار ہے, بچہ تو نہیں ہے, یہ سرکمسٹانسز ہیں, مائنر نہ ہو. ہاں جی, بالکل تو یہ نہیں. تو باقی ہے کہ جو سنگین ہینیس offenses ہوتے ہیں جیسے 302 یا 10 سال تک کی قید یا عمر قید, دیکھیں 302 سب سے بڑا جرم ہے, رائٹ, اس میں 302 میں مطلب ڈیتھ سینٹینس جس کو آپ پھانسی کہتے ہیں وہاں تک جاتا ہے. پھر عمر قید آ جاتی ہے, 10 سال سے زیادہ جو offenses ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بیل جو ہے وہ کم ہی ملتی ہے, بہت زیادہ بیل نہیں ملتی, چانسز نہیں ہے, نہیں کم ملتی ہے لیکن کم. میں نے بتایا نا کس بنیاد پر مل سکتی ہے. اچھا یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ریزنس. اچھا, لیٹس جسٹ کٹ دس لائن, ٹھیک ہے. تو یہ بتائیے, کسی نے بہت ہی بڑا یا سنگین جرم کیا ہوا ہے, ہینیس کرائمس کی ہی بات کریں, لیکن اس میں بھی کوئی ہم کہہ دیتے کہ بہت ہی کوئی ایسے لیول کا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آؤٹ آف دا مطلب ان ایکسپیکٹڈ بڑا ہی سنگین جرم ہے, اس میں بیل ملتی ہے؟ دیکھیں اگر وہ کورٹ میں آ رہا ہے اور وہ پروف کر دیتا ہے کہ وہ گلٹی نہیں ہے, یا مطلب اپنے آرگومنٹس کے اندر وہ بتا دیتا ہے کہ اس کی سائیڈ آف سٹوری کیا ہے اور وہ صحیح ہے, تو ضرور اس چیز کو مد نظر رکھا جائے گا, کورٹ اس چیز کو دیکھے گی. لیکن جس طرح ایک دیکھنے والے کو بھی پتہ ہے کہ اس بندے نے جو جرم کیا ہے اور وہ ثابت نہیں کر پا رہا تو اس کو بیل کیوں ملے گی؟ پھر دیٹس ناٹ میٹر آف رائٹ, اس کو بیل نہیں ملے گی. بیل بھی اس کو ملے گی جو آبویسلی پروف کرتا ہے. ہاں بیل دیکھیں بعض اوقات کچھ سرکمسٹانسز ایسے ہوتے ہیں کہ کورٹ جو ہے وہ بیل کنفرم بھی کر دیتی ہے. ایک بندے نے پریریسٹ بیل فائل کی, اس کو مل گئی, ٹھیک ہے, اور اگر وہ اپنا وہ اس چیز کو پروف کر دیتا ہے تو اس کو اس چیز کے اوپر اس کی بیل جو ہے وہ کنفرم بھی ہو جاتی ہے. کنفرم یہ کہ جب ٹرائل کا فیصلہ ہوگا اگر وہ تب گلٹی ہوتا ہے تب پکڑا جائے, پورا ٹرائل اس کو نہیں پکڑ سکتے, ٹھیک ہے. پھر اس میں پوسٹ ٹرسٹ بیل بھی آ جاتی ہے, جو کہ پوسٹ ٹرسٹ بیل یہ کہ گرفتاری کے بعد از گرفتاری, جس کو ہماری لیگل لینگویج میں کہتے ہیں, گرفتار ہونے کے بعد جو ہے وہ بیل فائل کی جائے, تو وہ بھی دیکھی جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسے بھی ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس کے اندر ایک بندہ جو ہے وہ اس نے میجسٹریٹ صاحب کے پاس وہ پیش ہوتا ہے, پیش ہو کے اس کا ٹرائل جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. وہ پریریسٹ بیل جب موو کرتا ہے وہ اس کی پہلے پریریسٹ بیل ایکسیپٹ ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ کنفرم ہو جاتی ہے, لیکن ٹرائل میں وہ گلٹی نکل آتا ہے. جب وہ گلٹی نکلے گا پھر اس کو سزا ہوگی جو مختلف, پھر کسی offense کی 4 سال سزا ہے, کسی کی کچھ سزائیں, ڈفرینٹ offenses کی ڈفرینٹ سزائیں. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ پریریسٹ بیل خارج ہو گئی ہے, ڈسمس ہو گئی, بندہ اریسٹ ہو گیا, پوسٹ ٹرسٹ بھی نہیں ملی, ٹرائل میں وہ بندہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے. تو یہ سرکمسٹانسز کے اندر ہیں. تو یہ بات ٹھیک. فردر انکوائری کیا ہوتی ہے؟ فردر انکوائری بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ایک بندہ ہے, اس کا کوئی پروسیجر صحیح طرح اڈاپٹ نہیں ہوا ہے, اس نے صحیح طریقے سے اپنا جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی ہے یا کچھ بھی ہو گیا فار ایگزامپل, تو اس چیز کے اندر پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ فردر انکوائری کے اندر پھر کورٹ جو وہ دیکھ لیتی ہے کہ یار یہ فردر انکوائری کا کیس ہے, پھر اس کے اوپر دوبارہ سے اس کی جو ساری وہ شہادتیں ہو گئیں, گواہ ہو گئے, جو سارا پروسیجر ہے
فردر انکوائری کے کیس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ساری چیزوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور دوبارہ سے ساری چیزوں پہ عمل درآمد کرتے ہیں. تو یہ بتائیے پروٹیکٹیو بیل کیا ہوتی ہے؟ پروٹیکٹیو بیل نا بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل یہ صرف ہمارے جو ایک صوبے کی اعلیٰ عدلیہ ہے وہ کر سکتی ہے, ہائی کورٹ, یہ نیچے سے نہیں ہے. اس کی جو ایک جورسڈکشن ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے. ایک بندہ فار ایگزامپل اس نے offense کمٹ کیا ہے رحیم یار خان جا کے, وہ بندہ لاہور کا رہنے والا ہے اور اس نے وہاں جانا ہے, تو اب obviously وہ پروٹیکٹیو بیل لے گا. پروٹیکٹیو بیل بیسیکلی یہ کہ وہ ایک آسان الفاظ میں ایک وکیل ہائر کرے گا, ہائی کورٹ سے وہ پروٹیکٹیو بیل لے گا جس کے اندر وہ پہنچے گا, جائے گا, جا کے وہاں پر جو پروسیڈنگز ہیں ان کو جوائن کرے گا اور اس کو پروٹیکٹیو بیل ملی ہوئی ہوگی تو اس کو وہاں جا کے بیل لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اس کو ہم مطلب لوگ obviously یہ نہ سمجھیں کہ اس کو ٹرانزٹ بیل از کمپلیٹلی ڈفرینٹ, پروٹیکٹیو بیل از ڈفرینٹ. پروٹیکٹیو بیل تو یہ نا کہ اس نے ہائی کورٹ سے بیل لے لی سیدھی جا کے, سیدھا وہ ہائی کورٹ گیا, اس نے وہاں سے بیل لی اور جا کے جس بھی شہر میں کیس ہے ادھر جا کے تو وہ اپنی پروسیڈنگز جوائن کرے, اپنا ٹرائل سٹارٹ کرے. ٹرانزٹ بیل یہ ہوتی ہے سفری ریمانڈ, اس کو بیسیکلی سفری بیل کہتے ہیں. کہ فار ایگزامپل میں اسلام آباد رہتا ہوں یا کوئی جس بندے نے جرم کمٹ کیا وہ اسلام آباد رہتا ہے اور اس کا ٹرائل لاہور میں چلنا ہے, لاہور کا اس کا جو ہے وہ جرم ہے, اس نے یہاں پہ کرائم کمٹ کیا, تو وہ بندہ جو ہے وہاں سے ٹرانزٹ بیل لے سکتا ہے کہ جی میں نے جانا ہے لاہور, میں نے وہاں جا کے پروسیڈنگز جوائن کرنی ہے, ٹرائل جوائن کرنا ہے. یہ نہ دیکھیں بعض کا تو لاہور آ رہا ہے, راستے میں کوئی ناکہ بندی ہے, چیکنگ ہوتی ہے, آئی ڈی کارڈ پہ دیکھتا ہے اشتہاری ہے اور پولیس اس کو پکڑ لیتی ہے وہاں پہ, تو پولیس پکڑے گی تو آبویسلی اس نے تو بیل بھی نہیں لی ہوگی نا, کہ آبویسلی وہ لاہور آئے گا تو بیل لے گا نا, راستے میں اگر اس کے لیے کوئی اور ایشو بن جاتا ہے تو وہ بیل نہیں لے سکتا. اسی طرح اور 100 مسئلے مثلا وہ یہاں آئے, یہاں پہ آ کے بیل فائل کرنے سے پہلے ہی پولیس جو ہے پکڑ لے, بعض اوقات پولیس جو ہے وہ آبویسلی بندہ اشتہاریوں سے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, تو پھر وہ سیف اپنے آپ کو رکھنے کے لیے جس شہر سے بلانگ کرتا ہے ادھر سے ٹرانزٹ سفری بیل جس کو کہتے ہیں, ٹرانزٹ بیل لے کے آتا ہے اور یہاں پہ آ کے تو وہ پھر جب اس کی بیل ختم ہو رہی ہوتی ہے آبویسلی پھر وہ یہاں بیل فائل کر دیتا ہے آ کے. لیکن وہ ایک ون ٹائم بیل ہوتی ہے, ایک ہفتے کا, مطلب فار ایگزامپل میں نے آج 17 ہے آئی گیس, تو میرا لاہور میں نے پہنچنا ہے تو میں 23 تاریخ تک اگر بیل لیتا ہوں 23 اکتوبر تک, رائٹ, تو 23 اکتوبر کے اندر میں نے لاہور پہنچ کے بیل یہاں پر فائل کر کے یہاں سے بھی بیل لینی ہے اپنی سیفٹی کے لیے. ٹھیک ٹھیک. پھر اس کے اندر جیسے ہوتا ہے نا, پھر اس کے اندر آبویسلی کچھ نا اس طرح, مطلب اگر آپ ٹرانزٹ بیل لے رہے ہیں اس طرح تو ڈفرینٹ آبویسلی اس بیل کی جو ہے وہ ڈفرینٹ اس کے اندر اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں. اور میں ایک اور چیز اس کے اندر بتاتا چلوں کہ 498 کا ہم نے ذکر نہیں کیا, وہ میں نے اسکپ کر دیا. 498 بیسیکلی یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے میں آپ کو پروہیبٹڈ کلاس بتا دیتا ہوں. کچھ offenses جیسے آپ نے پوچھا پہلے میرے سے, میں اس کو اس چیز سے لنک کرتا ہوں. آپ نے میرے سے پہلے پوچھا کہ وہ ہینیس offenses ہوں گے 10 سال سے اوپر یا جو مطلب بڑے offenses ان میں کیا ہوگا, قید ہو جائے گا 302, اس کو وہ پروہیبٹڈ کلاس میں فال کرتے ہیں. ٹھیک, پروہیبٹڈ کلاس ایک لیگل لینگویج ہے جن میں بیل آپ کو نہیں, جی وہ پروہیبٹڈ کلاس ہے. ٹھیک ہے, پروہیبٹڈ کلاس کے اندر بیل جو چانسز نہیں ہوتے, مارجن بہت پروہیبٹڈ کلاس. جی ٹھیک. پھر اب میں بات کرتا ہوں 498 کی. جی 498 کیا ہے جی؟ 498 جب ہم کوئی کہیں پہ بیل فائل کرتے ہیں, جب آپ کورٹ میں جاتے ہیں, آپ نے آپ کوئی وکلا صاحبان کو ہائر کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے پری ریسٹ بیل کورٹ میں فائل کرتے ہیں ایڈیشنل سیشن جج صاحب کے پاس, سیشنز کورٹ کے اندر. اس میں اب یہ ہوگا کہ وکیل جو ہے وہ اوپر لکھیں گے انڈر سیکشن 498 آف CRPC. ٹھیک ہے, مطلب 498 جو ہے وہ آئے گا اس کے اندر. بیل ہوتی 498 کے تحت. وہ یہ ہے کہ اگر میں نے کورٹ میں جانا ہے, پیش ہونا ہے, میرے پہ پرچہ کٹ گیا ہے جی, میرے پہ جو ہے وہ ہو گیا ہے, پولیس نے میرے پہ پرچہ کاٹ لیا, اب میں نے ضمانت کرانی ہے, وہ ضمانت 498 کے تحت ہوگی, مطلب کہ پرچہ ہو گیا لیکن ابھی اریسٹ نہیں ہوا. اریسٹ نہیں ہوا. ٹھیک. تو میں پری ریسٹ بیل جو فائل کروں گا ہو سکتی وہ 498 کے تحت انڈر CRPC جو آپ ڈرافٹ پڑھیں گے نا, مطلب جو آپ ایک کورٹ میں ڈرافٹ پریپیئر کر کے ڈاکومنٹس آپ کورٹ میں جمع کراتے ہیں جی, وہ 498 ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیل آپ سب سے پہلے تو اگر آپ پری ریسٹ بیل فائل کر رہے ہیں, پری ریسٹ بیل کے اندر آپ نے اس کے اندر سارے اپنے لکھ دیے کہ جی میں
جو مطلب ایک میجر وہ ہوتا ہے کہ مجھے پریسٹ بیل دی جائے اور ٹرائل چل رہا ہے سارا جو بھی obviously اس کے درخواست میں جو چیزیں بنتی ہیں جو بھی اس کا offense ہے اس کے حساب سے وہ چیزیں ایڈ کرے گا, ایڈ کر کے وہ کورٹ میں جمع کرا دے گا. ٹھیک 498 اس کے اوپر ہیڈنگ میں لکھا ہوگا اور مل جاتی ہے پھر آپ کو آن دا ٹرمز آف کنڈیشنز ایز پر ڈپینڈ کرتا ہے نا کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہر کیس میں نہیں ملتی, کچھ کیسز میں میٹر آف رائٹ ہے جیسے میں نے پہلے بتایا, ججمنٹ کے بعد ہی ڈیسائیڈ ہوتا ہے. اب نہیں اس کے اندر یہ ہے کہ فار ایگزامپل اب میں نے بیل فائل کی ہے, میں نے بیل آرگیو کی ہے, اگر عدالت کو میری بات سچ لگ رہی مناسب لگی تو پھر مجھے بیل دے دیں گے شیورٹی کے ساتھ. ٹھیک, ادروائز نہیں شیورٹی تو مسٹ ہے, بیل دیں گے ادروائز نہیں دیں گے. ادروائز نہیں دیں گے جی, اور اگر دیں گے تو مجھے شیورٹی جس کو مچلکیہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل 50,000 کا شیورٹی جمع کریں جی آپ کورٹ کے اندر, وہ مچلکا ہوتا ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں موٹر سائیکل کاغذ جمع کرا دیے, کوئی لوگوں کو لاکھ کی شیورٹی پڑ جاتی ہے, پھر کچھ ڈفرینٹ آبویسلی اس کے اندر جو ہے وہ کب تک آپ کو جمع کرانی پڑتی ہے شیورٹی کا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل کورٹ ٹائم دیتی ہے کہ آج 17 تاریخ ہے, آپ کے پاس 24 تک کا ٹائم ہے شیورٹی بانڈ جمع کریں, مطلب مچلکیہ جمع کرائیں, تو آپ اپنا کوئی ضامن لے کے آئیں گے جو آپ کا ضمانتی ہوگا, جو آپ کی جگہ ایک سیکنڈ, تو آپ اپنا جو آپ کی جگہ پہ مچلکا جمع کرا رہا ہوگا آپ کے اینڈ پہ, آپ خود نہیں obviously کرائیں گے, جو آپ کے اون پہ آ کے جمع کرائے گا, اور بیٹ اینی تھنگ, بینک ڈرافٹ ہو سکتا ہے, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, اس کے بعد کاغذ کسی پراپرٹی کے, کوئی وہیکل کے, کسی چیز کے بھی, وہ آپ کی جگہ آ کے جمع کرائے گا کورٹ میں, اور پھر مچلکا جمع ہو جائے گا. وہ اس کو کہتے ہیں بیسیکلی ضامن. تو یہ ہے کہ پھر کل کو جب ٹرائل چلتا ہے آگے اور ٹرائل کا فیصلہ ہو جاتا ہے, اور اگر آپ بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ آپ کی شیورٹی ریلیز کر دیتے ہیں, تو وہ بندہ بھی اس کے بعد فارغ ہے smoothly. لیکن اگر یہ کہ ہاں ضمانتی کا بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل وہ جو بندہ ہے اس نے کوئی غلطی جو ہے مطلب ٹرائل کے اندر سے وہ بھاگ جاتا ہے, فار ایگزامپل بعض لوگ جو ہے وہ اسکیپ کر جاتے ہیں نا, تو پھر ضمانتی جو ہے اس نے اس کی جگہ ضمانت کیوں دی, وہ اس کا کیوں ضامن بنا, پھر obviously اس کو پکڑیں گے کہ جی آپ نے شیورٹی دی تھی, آپ نے شیورٹی دی تھی, آپ کا فلاں کاغذ ہے, تو وہ پکڑ. لیکن obviously شیورٹی سوچ سمجھ کے دینی چاہیے, لوگ اس کے اندر آتے ہیں. پھر بیل کا پروسیجر یہ ہے کہ جب آپ نے پریس بیل فائل کی ہے تو پریس بیل ایک سرٹن ٹائم کے لیے ملتی ہے. آج 17 ہے, آج بیل ملی ہے جی 25 تاریخ تک, تو بس تب تک ہی ہے, اور شیورٹی بھی آپ کی تب تک ہی کاؤنٹ ہو رہی ہے. نہیں, آپ کی بیل تب تک کاؤنٹ ہوگی, ٹھیک ہے, شیورٹی تو obviously ساتھ چل رہی ہے. 25 تاریخ تک جو ہے وہ آپ کی بیل ہے, 25 تاریخ تک آپ آزاد ہیں. 25 تاریخ کو کورٹ کی ڈسکریشن ہے, کورٹ چاہے تو وہ دوبارہ سے کینسل بھی کر سکتی ہے, تو اگر وہ چاہے تو وہ چلتی ہے. لیکن بیل کا فیصلہ جو ہے وہ کنفرم یا عدالت کے ہی فیصلے ہوتے ہیں, پریسٹ بیل ملتی ہے جو کہ باؤنڈ نہیں ہے. جی, پریسٹ بیل ملتی ہے کچھ دیر کے لیے, پھر جب بعد میں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ پاس آن کر جاتا ہے, پھر obviously ایک دو پیشوں انہوں نے کنفرم بھی کرنی ہوتی ہے یا ڈسمس کر دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ ہر ڈیٹ ٹو ڈیٹ ویری کرتا ہے کہ 16 سے 25 تک ہے, 25 کو ایکسٹینڈ ہو کے پھر 7 دن آگے 8 دن آگے چلی جائے گی, تو اس طرح سے ہے. اور اس دوران ڈیٹ پہ اس بندے کا ہونا ضروری ہے جس کی بیل ہوئی ہے. وہ نہیں, وہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں حاضری معافی کی درخواست دے دی, تو حاضری معافی کی درخواست بھی کسی چیز کی وجہ سے ہے. فار ایگزامپل حاضری معافی کی اگر درخواست ہے, اگر بندہ میڈیکلی واقعی انفٹ ہو گیا ہے, ہاسپٹل میں شفٹ ہو گیا ہے, کوئی مطلب واقعی اس کو مسئلہ بن گیا, تو میڈیکل ساتھ لگے گا کہ اس بندے کی واقعی حالت خراب ہے, وہ ہاسپٹل میں اس لیے نہیں آ سکا, تو ایک آدھی ڈیٹ کی حاضری معافی ہو جاتی ہے, نیکسٹ ڈیٹ کے لیے وہ بلا لیتے ہیں. پھر وہ بھی کورٹ کی ڈسکریشن ہے سوللی. پھر اس کے بعد اگر کوئی بندہ ہے وہ مطلب ملک سے باہر کہیں گیا ہوا یا کوئی اس کی ہے, تو آپ کر لو, کورٹ کی ڈسکریشن اگر وہ مان لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو کورٹ کا پورا رائٹ ہے. بندہ نہیں آیا, جو آپ کا جو ملزم ہے وہ نہیں آیا کورٹ میں, اس نے آ کے حاضری نہیں لگوائی, اور بیل ملزم کے بعد دیکھیں سول سوٹس جو ہوتے ہیں نا وہ پلینٹف یا ڈیفینڈنٹ کے نہ آنے سے بھی حل ہو جاتے ہیں. وکلا آ جاتے ہیں, وہ آ کے اپنا جو بھی ہے پروسیجر سارا ہے, پہلے آپ آئیں, سارا کچھ کریں, لسٹ آف وٹنسز دیں. ایویڈنس کے ٹائم پر جو ہے جب جرا جسے کہتے ہیں اس پہ آبویسلی ڈیفینڈنٹ بھی آ جائے, پلینٹف بھی آ جائے, تو ادر سائڈز اگر دیکھیں تو پٹیشنر اور رسپونڈنٹ تو آبویسلی کیس ٹو کیس ویری کرے. تو یہ اس طرح کے لوگ یہ ایویڈنس کے ٹائم پہ سول سوٹ کے اندر اتنا مسئلہ نہیں. لیکن جو کرمنل کیسز ہوتے ہیں, فار ایگزامپل خاص طور پہ بیل,
بیل کے اندر جو ہے وہ ان کا آنا لازمی ہے. جو ملزم ہے, ملزم نہیں آئے گا بیل چل ہی نہیں سکتی ملزم کے بغیر. یہ نہیں ہے کہ وکیل صاحب چلے جائیں جا کے حاضری لگوا دیں ملزم کی جگہ. ہاں ہم سول کیسز میں جا کے اپنے کلائنٹ کی طرف سے حاضری لگوا سکتے ہیں, وکیل جا کے لگوا لیتا ہے. لیکن جو کرمنل اس طرح بیل ہے اس کے اندر جب تک بذات خود ملزم پیش نہیں ہوگا, اپنا شناختی کارڈ نہیں دکھائے گا, تو تب تک یہ نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے کہ جب پروسیجرز چل رہے ہوتے ہیں عدالت میں بیل کے حوالے سے, اگر کوئی نوٹیفیکیشن جاری ہوتی ہے تو وہ اسٹیٹ نوٹس کے حوالے سے کیا اس میں انوالومنٹ ہے؟ دیکھیں اسٹیٹ جو ہے نا, جب کورٹ کے پاس آپ بیل فائل کرتے ہیں تو سب سے پہلے کورٹ جو ہے وہ اسٹیٹ کو نوٹس کرتی ہے, سرکار کو. آپ نے دیکھا ہوگا جب بیل, بعض اوقات پولیس بھی آ کے, تو کوئی سرکار بھی آگے بعض اوقات جو ہے وہ سرکار کی پولیس کی مدعیت میں بھی کیس دائر ہوتے ہیں. تو وہ سرکار بنام فلاں, سرکار بنام فلاں, اگر بندے نے لیا تو وہ فار ایگزامپل جو بھی بندے کا نام ہے وہ بنام سرکار. تو یہ ہوتا ہے. پھر یہ کہ سرکار کو, اسٹیٹ کو کورٹ نوٹس کرتی ہے پولیس کو بیسیکلی کہ ریکارڈ لے کے آئیں کورٹ میں. ہاں پولیس کی فائنڈنگ جو ہے از ناٹ بائنڈنگ اپون دا کورٹ. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کافی دفعہ کہ پولیس کی فائنڈنگ جو ہے وہ کورٹ پہ بائنڈنگ نہیں ہے. کہ اگر پولیس نے یہ چیز فائنڈ کر لی ہے تو کورٹ کے اوپر وہ ماننا 100% کہ جی پولیس نے فائنڈ نہیں. کورٹ کی ڈسکریشن ہے. پولیس نے بندے کو گناہ گار کر دیا ہے, گلٹی کر دیا ہے, پھر بھی کورٹ چاہے تو بندہ ریلیز کر سکتی ہے. پولیس نے بندے کو بے گناہ کر دیا ہے, پھر بھی کورٹ چاہے تو بندے کو سزا دے سکتی ہے. کورٹ صرف ایک ویسے آپ سمجھ لیں ریفرنس کے لیے نا دیکھ لیتی ہے کہ یار پولیس کی دیکھتے ہیں کیا فائنڈنگ ہے, ادروائز دیٹ از ناٹ بائنڈنگ اپون دا کورٹ. تو پھر وہ سرکار کو نوٹس کرتی ہے. اور اس کے اندر پھر کوئی اگر پرائیویٹ پارٹی بھی ہے دوسری سائڈ سے, فار ایگزامپل پرائیویٹ لوگوں کا مسئلہ ہے, مطلب میں نے کسی پہ پرچہ کرایا, وہ چلا جاتا ہے بیل لینے کے لیے, تو وہ جب جا کے بیل لیتا ہے تو اس بندے کا نام بنام سرکار وغیرہ لگے گا, کیونکہ ساتھ میں بھی اس کا جو ہوں. پھر آبویسلی وہ جو ہے اس میں پلینٹف تو بن گیا, مطلب وہ ہم تو رسپونڈنٹ اس کے اندر, وہ پٹیشنر بن گیا, لیکن پھر بھی ملزم تو وہ ہے, اپنی بیل کے لیے آیا نا. تو پھر وہ سرکار جو ہے, پولیس آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کیسز کے اندر, آپ کا کبھی مطلب آپ نے بھی لاء کیا ہوا ہے, آپ کا کبھی ہائی کورٹ چکر لگے گا تو آپ دیکھیں گے کہ بیل میٹرز کے اندر نا ہر ڈیٹ پہ پولیس کا جو نمائندہ ایک ہوگا جس بھی تھانے کا, حاضر ہوگا, وہ کورٹ میں لازمی آئے گا ریکارڈ لے کے, اور کورٹ اس سے پوچھے گی کہ ہاں بھائی کیا بنا ہے. وہ بتائے گا سر ہم نے تفتیش کی ہے, تفتیش میں بندہ بے گناہ نکلا ہے. ٹھیک ہے, اتنا ہی کورٹ نے سننا ہے پولیس سے. نہیں تو یہ ہوگا کہ ہاں بھائی کیا نہیں سر گناہ گار ہے بندہ, گلٹی ہے. کیسے گلٹی ہے سر, فلاں فلاں چیز ہے, پھر فیصلے جاری, سر فلاں فلاں چیز ہے, ہم نے تفتیش کی ہے, بینک اکاؤنٹ میچ کر گئے ہیں ساتھ, فلاں کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے اکاؤنٹ میں, یا کچھ, ہاں تو ہم نے چیک کیا ہے, تو سر یہ گلٹی ہے. تو پولیس کہے گی ٹھیک ہے, پھر وہ ریکارڈ ساتھ بنا کے لائیں گے, پولیس اپنی فائل لے کے آئے گی, کورٹ میں پروڈیوس کرے گی, کورٹ فائل دیکھے گی, اور پولیس فائل اس کورٹ میں بھی. تو یہ سارا جو ہے سرکار کو نوٹس کرنا, بلانا, تو یہ ہیلپ کے لیے ایک آپ سمجھ لیں جیسے وکیل اسسٹنس دیتے ہیں کورٹ کو. ہمارا ایز لائرس کیا کام ہے, کورٹ کو اسسٹنس دینا. آبویسلی ہم فیصلہ کرنا ہے کورٹس نے, ہم صرف کیا کرتے ہیں کہ کلائنٹ کو لاء کا نہیں پتا, ہم لوگ کلائنٹ کی طرف سے جا کے تو آبویسلی ایک اسسٹنس لیگل دیتے ہیں, لیگل جا کے کورٹ کو. ہمارا صرف اتنا کام ہے, آگے فیصلہ کرنا, فیصلہ سننا وہ کورٹ نے پارٹی کو کرنا ہے, ہمارا کام ہے اسسٹنس دے دینا. تو اس طرح سے آبویسلی پولیس کا بھی یہی کام ہے ان میں کہ وہ اسسٹنس دے سکتی ہے کہ ہم نے جی تفتیش کی ہے, بندہ جو ہے وہ اس کا یہ اسٹیٹس ہے. باقی جو کورٹ کا دل کرے پھر وہ کر سکتی ہے. بٹ یہ سارا میں نے آپ کو میرے خیال تفصیل سے پروسیجر جو ہے وہ سارا بیان کیا ہے آپ نے, بہت بہت شکریہ. امید ہے کہ ناظرین انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کہ پاکستان میں قوانین جو ہے بیل کے حوالے سے وہ کون کون سے ہیں, کون کون سی شرائط ہے کہ اگر آپ بیل کروانا چاہتے ہیں دوبارہ سے, یا بیل اگر کینسل ہو جائے تو اس کے بعد کیا پروسیجرز ہیں. لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیس کی نوعیت پر بھی, اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو کہ ابھی رہ گئی ہیں, لیکن سیکنڈ سیشن ہم پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو فار واچنگ وکیل آن لائن ایٹ RNN. پھر سے ملیں گے. اسٹے ٹیون ٹل وی گیٹ بیک. بائے بائے.